एक ही आंसू में कह दूंगा मैं दिल, तूफान बेजा लाने से भी या चश्म फायदा, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें तो। आपने कभी जिंदगी में महसूस किया होगा कि कोई आदमी घर से किसी महफिल में, किसी बज़्म में, किसी तकरीब में निकले, अचानक उसे पता चले कि मेरी तो वेस्टकोट का एक बटन टूटा हुआ है, या मेरे गिरेबान से तो एक बटन टूट चुका है। किसी को नहीं पता पूरी महफिल में किसका बटन टूटा हुआ है, पर जिसका टूटा है वो बड़ा परेशान है। उसकी सारी तवज्जो तकसीम हो जाती है, ओहो ये मेरा बटन टूट गया। एक जरा सा धब्बा किसी के पेशानी पे, थोड़ी सी मिट्टी लग गई तो हाल ये हो जाता है कि सारे उसे कहते हैं मियां वो मट्टी लगी हुई है, आपको मट्टी साफ कर लीजिएगा। थोड़े थोड़े जो मसाइल जाहिरी वजूद पर होते हैं ना, यानी आप खाना खा रहे थे तो दो कतरे शोरबे के आपके कुर्ते पे गिर गए, भाई गिर ही जाता है, इंसान के हाथ से चीजें फिसल ही जाती हैं, लेकिन लोग कहते हैं अभी आप मुझे पहले कपड़े बदलने पड़ेंगे। आप किसी दोस्त को आपने दावत दी कि चलो जरा मेरे साथ कहीं जाना है, तो वो जा भी सकता है, उसके पास वक्त में गुंजाइश है, और ये कि वो आने जाने के लिए सरमाया भी जेब में रखता है, लेकिन वो आपसे कहेगा कि पहले मुझे जरा कपड़े बदल लेने दो। या आप किसी के घर चले जाएं बिना बताए और जाकर के आप उससे कहें कि अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका फलां दोस्त आपका मेहमान बन गया हूं, तो वो कहेगा आने से पहले बताना तो था। भाई आप कोई गरीब आदमी तो नहीं, आपका तो फ्रीजर नेमतों से भरा हुआ है, कुशादा घर है, बैठने उठने के लिए बेहतरीन जगह है, तो इस सवाल का क्या मतलब है कि पहले बताना चाहिए था। तो आपसे कहता है कि मियां मैं जरा सफाई तो कर लेता। ये एक ऐसी चीज है कि जरा भी जाहिर पे धब्बा हो, मैल कुचैल हो तो बंदे को बेचैन रखती। बच्चे भी कहते हैं बाहर ना जाइएगा, पहले कपड़े बदल लें। घर वाले भी कहते हैं जरा तब्दीली कर लें आप लिबास में, फिर जाइएगा। बस मेरे दोस्तों समझ लो, अगर जाहिर पे थोड़ा बहुत मैल कुचैल हो तो बंदा बेचैन और बेकरार हो जाता है, लेकिन अगर मैल कुचैल उसके बातन में चढ़ जाए तो धब्बे रूह पे लग जाए, अगर उसका दिल दागदार हो जाए। ढेर सारे लोग हैं सोसाइटी में जो कहते हैं सारा कुछ है पर मैं बोर बोर रहता हूं, पता नहीं क्या है, मेरा दिल नहीं लगता, अल्लाह जाने क्या है, लेकिन किसी चीज में सुकून हासिल नहीं होता। तो असल बात यह है कि कहीं ना कहीं दिल पर कोई धब्बा लग गया है, ये बेचैन सा कर देता है, बेसुकून सा कर देता है। और बंदा मोमिन का दिल चूंकि साफ और शफाफ होता है, इस पर जब थोड़ा बहुत धब्बा लगता है तो निहायत तकलीफ पहुंचाता। लोग बेकरार हो जाते हैं, तो हाल क्या है, जाहिर में तो कपड़े बदल लिए, गुस्ल कर लिया, वुजू बना लिया, तो जाहिरी मैल कुचैल तो उतर गया, तो बातिन का क्या करें। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये जो महबूब हमने तुम्हें दिए हैं ना, ये तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, ये महबूब हमने तुम्हें दिए हैं, ये तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक कर देंगे। ये जितने सूफिया के आस्थाने हैं ना, इनका बुनियादी मकसद ये है कि ये तज़किया नफ्स करें, बातन की पाकीज़गी करें, रूह के मैल कुचैल धोएं, अंदर जो है उसकी सफाई का एहतमाम करें। चेहरे पे कोई दाग धब्बा लग भी जाए ना तो किसी वक्त गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर दिल दागदार हो जाए, हजरत सुल्तान साहब ने कहा था दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे, दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज, दिल ही स्याह हो गया जिसका और बातन ही स्याह हो। और ये धब्बे कौन से होते हैं, इनके नाम भी बताता हूं आपको। हसद एक धब्बा है, तकब्बुर भी एक धब्बा है, उजब भी एक धब्बा है। आप
کسی سے نفرت کرتے ہیں، آپ کسی سے عداوت کرتے ہیں بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے، تو آپ کے اندر دھبا ہے، آپ بے چین ہیں، بے سکون ہیں، آپ کے اندر الجھاؤ ہے۔ ہم اگرچہ حسد کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے، لیکن ہمارے عرف میں نا پنجاب میں حاسد لوگ اس کو کہتے ہیں جو جلتا ہے۔ حاسد کہتے ہیں جلنے والوں کو۔ تو بتائیے جو جل رہا ہوگا وہ بیچارہ سکون پائے گا؟ جلنے کی تو جلن ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو جو حسد کر رہا ہے وہ اب بے سکون نہ رہے گا تو اور کیا کرے گا؟ یہ تکبر بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ کسی بندے کو اس کو گمان ہو جائے نا کہ میں کو بہت بڑی چیز ہو، تو وہ بیچارہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ سیاسی، سماجی، فلاحی اور میری طرح کے دینی روحانی لوگ بھی، ان کو سٹیج سے نیچے بیٹھنا پڑ جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ وہ گردن اونچی کر کر کے سٹیج سیکرٹری کو بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں لگا میں آ بھی گیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی، تباہ کر دے۔ عزیز یاد رکھنا، یہ باطن کے جو دھبے ہیں یہ کسی اللہ والے کے حضور بیٹھ کر دھوئے جاتے ہیں۔ ایک رب کا بندہ ملتا ہے جس کے پاس انسان چند گھڑیاں بیٹھتا ہے اور وہ آئینے کی طرح دیکھ کے بتاتا ہے کہ تیرے اندر یہ مسئلہ ہے، تیرے اندر یہ مسئلہ ہے اور یہ اس کا علاج ہے۔ ہم نہ دل کی بیماری کو صرف وہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہی بیماری سمجھتا ہے، حالانکہ دل کی بڑی بیماری یہ ہے کہ دل بے چین ہے، بے قرار ہے، الجھا ہوا ہے، یہ پھنس گیا ہے لالچ کے پھندے میں، ہرس ہے، ہوس ہے۔ آپ دیکھیے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور اگر بھوکا ہو تو، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، ایک بھیڑیا پھر بھوکا اور تیسرا یہ کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو کریم فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی۔ لوگ اندر سے اجڑ جاتے ہیں پورے طور پر، وہ بے آباد ہو جاتے ہیں، باطن پورا اجڑ جاتا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں مہنگی گاڑی سے اتر رہا ہوں، 10-15 لوگوں نے مجھے سلام بھی کیا ہے، وہ خود سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کارنامہ کیا ہے اور یہ بھی میرا کمال ہے اور یہاں بھی میرے ہی نام کے چرچے ہیں۔ عزیزو، اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دینا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج مسئلہ یہ بن گیا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو وائرل ہو جاتی ہیں، تو ایک بات وائرل ہو گئی ہے، پیر جعلی ہے، پیر جعلی ہے، پیر جعلی ہے، وائرل ہو گئی ہے۔ چلے آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونا ہے، پیار والے لوگ ہیں آپ سارے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ نیرے پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں۔ تو پہلا گل ہوئی سی کہ تساں ناراض نہیں ہونا، مرید بھی کافی سارے، وہ تو مرید بھی آیا ہے کہ جناب کوئی تعویذ دے میری دکان چل جائے، مرید بھی آیا ہے کہ جناب آپ کوئی ایسا کریں کہ بعد دنیا میں میرا نام ہو جائے۔ سینکڑوں سال پہلے حضرت سلطان صاحب نے رو کے کہا تھا رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے تے جو ملے ہے طالب زردہ ہوں، یہ تو دنیا مانگنے آئے، ہم چاہتے تھے کوئی اللہ کا قرب مانگ، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے تے جو ملے ہے طالب زردہ ہوں۔ تو حضور رب کیسے ملتا ہے؟ فرمایا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا، فنا کر دی اپنی ذات، نہ حسد ہے نہ تکبر ہے نہ غرور ہے، اسی مرن تو پہلو مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ وہ دوستو کبھی آؤ تو صحیح، وہ والا سودا مانگو نا جو فقیر دینا چاہتے ہیں، وہ والی بات کرو نا جو وہ بانٹنا چاہتے ہیں، وہ باطن کا فیض جس سے وہ سینہ صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرف تو توجہ کرو نا۔
دیکھو نا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دھبا لگتا ہے، گر توبہ نہ کرے دوسرا گناہ کر لے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، گر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کر لے تو تیسرا دھبا۔ فرمایا ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر بڑے بڑے بزرگوں کی باتوں میں معاذ اللہ انہیں تاثیر نظر نہیں آتی، پھر دلائل کے انبار بھی ہدایت کا رستہ نہیں کھولتے۔ اپنے دل کا خیال کرو، اپنے دل پہ توجہ کرو۔ آج کل لوگ 30 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، بڑی توجہ کرتے ہیں اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کی، لیکن درویش ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم نو تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ اس کی صفائی کا کوئی خیال کر، اپنے باطن پر توجہ کر۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہم کاشانہ نبوی میں حاضر تھے، حضور سید عالم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں ہم 2 لوگ بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، کریم کے لبہ مبارکہ سے بڑی انوکھی اور بڑی حسین بات ہم نے سنی۔ بندہ دروازے کے باہر کھڑا ہے اور حضور فرمانے لگے کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہم تو ناز کرنے لگے، کمال ہو گیا ہے۔ اور بندہ جب اندر آیا نا تو بھولا بھالا سا آدمی، تازہ وضو کیا، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے اور کچھ سامان بغل میں دبایا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور کروں رک کے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو۔ بھولے بھالے بندے میں نے کامیاب ہوتے دیکھے ہیں، یہ جو بہت چالاک ہوتے ہیں نا، کچھ زیادہ ہی تیزیاں دکھاتے ہیں، اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے شاید بیوقوف ہے، مومن کے مزاج میں نرمی ہوتی۔ اس کی فرمایا یہ تو اس طرح ہوتا ہے جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہے، بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، چلاؤ تو چل جاتا ہے، یعنی بات مان لیتا ہے، ضدی نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے چالاک ہیں، دیکھو ہم نے شیشے میں اتار لیا، اور اب تو اتنا تیز زمانہ آ گیا، اب لوگ شیشے میں نہیں، اب تو چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا حال ہو جاتا ہے، چند منٹوں میں خستہ حالت ہوتی جا رہی۔ بھولا بھالا آدمی حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کیا، سامان ایک کونے میں رکھا، دست بوسی کی، جو عرض کرنی تھی کی، اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہم 2 لوگ تھے، وہ چلے گئے، پر ہم ساری رات اس شخص کے مقدروں پہ ناز کرتے رہے۔ کیسا خوش بخت ہے جسے مدینے والے محبوب نے جنتی کہا ہے۔ حضور تو مسکرا کے دیکھ لے تو بات بن گئی، اور یہاں حضور نے نام لے کے کہا۔ فرماتے اتفاق کی بات دیکھو، اگلا دن آیا، وہیں بیٹھے تھے، وہی مقام تھا، وہی جگہ تھی، حسن اتفاق کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کریم پھر بولے، فرمایا کھولو دروازہ، جنتی آیا ہے۔ ہم سوچ ہی رہے تھے کہ شاید ایک اور کے بھاگ جاگ گئے، نصیب چمک گئے، پر یہ تو کمال ہو گئی، دروازہ کھولا، یہ تو وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا۔ یہ ایک بار نہیں 2 بار جنت کی بشارت۔ اسی طرح سادہ انداز میں وہ آیا، چند گھڑیاں رکا، اجازت لی، چلا گیا۔ ساری رات ناز کرتے رہے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تیسری بار وہیں بیٹھے تھے، وہیں ہم حاضر تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا کھولو نا دروازہ، جنتی آیا ہے۔ فرماتے کمال ہو گئی، دروازہ کھولا تو وہی بھولا بھالا سا آدمی، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، سادہ بندہ، اور کوئی بڑی پہچان نہیں بظاہر۔ کہتے آئے، دست بوسی کی، وہ رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرا دل چمک رہا تھا، ناز کر رہا تھا، بار بار اس کے نصیبے کو سلامی دے رہا تھا۔ وہ گئے تو میں بھی اجازت لے کے سرکار سے ان کے پیچھے ہو لیا اور جا کے سلام لی۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو 3 دن کے لیے آپ کا مہمان نہ بن جاؤں۔ بات بڑی انوکھی تھی کہ جس آدمی کا 3 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ مہمان بن رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں غریب آدمی ہوں، کوئی زیادہ بڑی تواضع یا خدمت نہیں کر سکوں گا، ہاں جو روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔
تو حضرت عبداللہ فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے. فرماتے میں 3 دن اور 3 راتیں ان کے گھر رہا. میں جاننا چاہتا تھا کیا نیک عمل کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کی اتنے مقبول ہو گئے کہ 3 بار جنت کی بشارت. جاننا چاہتا تھا. لیکن میں دن بھر ساتھ رہتا, میں تو ان سے زیادہ صدقہ دیتا تھا, وہ تو پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتے. میں نے 3 راتیں وہاں بتائیں. حال یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے اور فجر کی نماز تک سوئے رہتے, اٹھ کے فجر جماعت سے پڑھتے. ہاں جب کروٹیں لیتے تو اللہ کو یاد کرتے, اور میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. مجھے وہ کوئی چیز ملی نہیں جو میں ڈھونڈنے آیا تھا نا, جو میں پانا چاہتا تھا کہ آخر کیا کمال ہے کہ کریم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی. فرماتے میں تیسرے دن جانے لگا اجازت لے کے, تو ان کی آنکھوں میں بھی سوال تھا اور میری آنکھوں میں بھی سوال تھا کہ میں عمل ڈھونڈنے آیا تھا, ملا نہیں. فرماتے انہوں نے پوچھ لیا آپ آئے بھی رہے بھی, تو یہ آپ اس معمے کو کھول دیں. تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے بات کوئی بھی نہیں تھی, اور میں کوئی ایسا ضرورت مند نہ تھا کہ آپ کے گھر رہتا, پر میں دل کے ہاتھوں گویا مجبور ہو گیا تھا. آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں 3 مرتبہ مدینے والے محبوب نے جنتی کہا ہے. میں تلاش کرنا چاہتا تھا, میں ڈھونڈنا چاہتا تھا, میں پانا چاہتا تھا وہ کیا ہے جو آپ کے نصیب کو اتنا اونچا لے گیا. تو کہتے ہیں وہ سادہ آدمی, اس نے گردن جھکا لی اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے دیکھ تو آپ نے لیا ہی ہے, ہم جو ہیں کھلی کتاب ہے. پھر کہنے لگے ایک بات ہے اگر کہیں تو عرض کروں. حضرت عبداللہ فرمانے لگے فرمائیے. کہنے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں نا تو سب سے پہلے اپنا دل دیکھتا ہوں. میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں عداوت کوئی نہیں, حسد کوئی نہیں, تکبر کوئی نہیں. کسی شخص کے لیے بلا وجہ میں نے بوجھ نہیں بنایا ہوں. میں ہر روز صبح اٹھ کے دل دیکھتا ہوں تو اسے صاف پاتا ہوں. جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا سمجھ لگ گئی ہے, آپ کا دل صاف ہے نا, دل صاف ہے, آپ کا دل صاف ہے تو محبوب نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم سیاسی سطح سے لے کر اپنے گھروں تک پوری طرح جل گئے ہیں حسد کی آگ میں. باپ روتا ہے کہ میرے سامنے پوتے پوتیاں اکٹھے رہیں, لیکن کیا کریں, بھائیوں کی شادیوں کے بعد وہ حسد ہے, وہ عداوت ہے, وہ الجھاؤ ہے کہ اپنے اپنوں سے ملنے کو ترس جاتے ہیں. خدا را کوئی لمبے چوڑے رٹے نہیں ہمارے آپس میں, ذرا سی رنجشیں ہیں. اور یہ ہے کہ لوگ جنازے بھی قبرستانوں میں پڑھ کے اپنے گھروں میں لوٹ جاتے ہیں. تھوڑا اپنے دل کو سمجھائیے, تھوڑا غور کیجئے. ذرا ترمذی شریف کے یہ لفظ تو دیکھیے. نبی کریم نے فرمایا اے انس, اے میرے بیٹے, آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو. حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے, یہ میری سنت. اگر کسی کے ساتھ شرعی مسئلہ ہے, کسی میں بدعقیدگی آ گئی, دین کے معاملے میں کہیں کوئی ایسا کام کرتا ہے تو شرعی عذر ہے, لیکن اپنی ذات کے لیے جو ہم نے اتنے فساد کٹھے کر لیے, اتنی ساری عداوتیں پال لی ہیں, ان سے باہر آئیے. اپنی زندگی کو سادگی, عاجزی اور محبت والی بنائیے. اللہ والوں کے قریب لوگ کیوں چلے گئے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ جنگلوں میں بیٹھے صوفیاء کے گرد بھی لوگوں کا رش تھا؟ اس لیے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کوئی سیاسی گروہ نہیں بناتے تھے, وہ الگ پارٹیاں ترتیب نہیں دیتے تھے, وہ کوئی اپنے نئے گروپ نہیں تیار کرتے تھے. صبح شام وہ یہ راگ نہیں الاپتے تھے کہ میرے سوا کوئی بھی نہیں. وہ تو لوگوں کو پیار بانٹتے تھے, محبت بانٹتے تھے, صفائی قلب کی بات کرتے تھے. تو یہ چونکہ انسان کا ایسا مسئلہ ہے, بندہ دوڑتا چلا جاتا ہے جہاں سے اسے اپنے دل کی تسلی کی خیرات ملے. میں اور آپ جہاں جہاں بھی بیت ہیں, ہم اپنی خانقاہوں کے نمائندے ہیں.
جب آپ کہتے ہیں نا میں فلاں جگہ بیت ہوں، تو پھر آپ جتنا مرضی کہیں میں بڑا گناہگار ہوں، پھر آپ کے گھر والے پوچھتے ہیں یہ سکھایا پیر صاحب نے؟ پھر سوال کرتے ہیں پڑوسی اور سوال کرتے ہیں کولیگز کہ یہ سبق دیتے ہیں تمہیں تمہارے مشائخ؟ جب کہیں اپنی نسبت کا اظہار کرنا تو پھر اپنے آستانے کا پاس اور لحاظ بھی کرنا، پھر یہ اس نسبت کا خیال بھی کرنا۔ عزیزو، اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دینا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج مسئلہ یہ بن گیا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو وائرل ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بات وائرل ہو گئی ہے، پیر جعلی ہیں، پیر جعلی ہیں، پیر جعلی ہیں، وائرل ہو گئی ہے۔ چلے آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونا ہے، پیار والے لوگ ہیں آپ سارے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ نیرے پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں۔ تو پہلا گل ہوئی سی کہ تساں ناراض نہیں ہونا، مرید بھی کافی سارے۔ وہ تو مرید بھی آیا ہے کہ جناب کوئی تعویذ دے میری دکان چل جائے، مرید بھی آیا ہے کہ جناب آپ کوئی ایسا کریں کہ بعد دنیا میں میرا نام ہو جائے۔ سینکڑوں سال پہلے حضرت سلطان صاحب نے رو کے کہا تھا رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے تے جو ملیا طالب زردہ ہوں۔ یہ تو دنیا مانگنے آئے، ہم چاہتے تھے کوئی اللہ کا قرب مانگ، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے تے جو ملیا طالب زردہ ہوں۔ تو حضور رب کیسے ملتا ہے؟ فرمایا کیتی ہے جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا۔ فنا کر دی اپنی ذات، نہ حسد ہے نہ تکبر ہے نہ غرور ہے، اسی مرن تو پہلو مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ وہ دوستو کبھی آؤ تو صحیح، وہ والا سودا مانگو نا جو فقیر دینا چاہتے ہیں، وہ والی بات کرو نا جو وہ بانٹنا چاہتے ہیں، وہ باطن کا فیض جس سے وہ سینہ صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرف تو توجہ کرو نا۔ دیکھو نا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دھبا لگتا ہے، گر توبہ نہ کرے دوسرا گناہ کر لے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، گر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کر لے تو تیسرا دھبا۔ فرمایا ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر بڑے بڑے بزرگوں کی باتوں میں معاذ اللہ انہیں تاثیر نظر نہیں آتی، پھر دلائل کے انبار بھی ہدایت کا رستہ نہیں کھولتے۔ اپنے دل کا خیال کرو، اپنے دل پہ توجہ کرو۔ آج کل لوگ 30 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، بڑی توجہ کرتے ہیں اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کی، لیکن درویش ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم نو تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ اس کی صفائی کا کوئی خیال کر، اپنے باطن پر توجہ کر۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہم کاشانہ نبوی میں حاضر تھے، حضور سید عالم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں ہم 2 لوگ بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، کریم کے لمحہ مبارکہ سے بڑی انوکھی اور بڑی حسین بات ہم نے سنی۔ بندہ دروازے کے باہر کھڑا ہے اور حضور فرمانے لگے کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہم تو ناز کرنے لگے، کمال ہو گیا ہے۔ اور بندہ جب اندر آیا نا تو بھولا بھالا سا آدمی، تازہ وضو کیا، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے اور کچھ سامان بغل میں دبایا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور کروں رک کے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو، بھولے بھالے بندے میں نے کامیاب ہوتے دیکھے ہیں، یہ جو بہت چالاک ہوتے ہیں نا، کچھ زیادہ ہی تیزیاں دکھاتے ہیں، اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے شاید بیوقوف ہے، مومن کے مزاج میں نرمی ہوتا ہے۔ اس کی فرمایا یہ تو اس طرح ہوتا ہے جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہے، بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، چلاؤ تو چل جاتا ہے، یعنی بات مان لیتا ہے، ضدی نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے چالاک ہیں، دیکھو ہم نے شیشے میں اتار لیا، اور اب تو اتنا تیز زمانہ آ گیا، اب لوگ شیشے میں نہیں، اب تو چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں۔
اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا حال ہو جاتا ہے، چند منٹوں میں خستہ حالت ہوتی جا رہی۔ بھولا بھالا آدمی حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کیا، سامان ایک کونے میں رکھا، دست بوسی کی، جو عرض کرنی تھی کی، اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہم دو لوگ تھے، وہ چلے گئے پر ہم ساری رات اس شخص کے مقدروں پہ ناز کرتے رہے۔ کیسا خوش بخت ہے جسے مدینے والے محبوب نے جنتی کہا۔ حضور تو مسکرا کے دیکھ لے تو بات بن گئی، اور یہاں حضور نے نام لے کے کہا۔ فرماتے اتفاق کی بات دیکھو، اگلا دن آیا، وہیں بیٹھے تھے، وہی مقام تھا، وہی جگہ تھی، حسن اتفاق کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کریم پھر بولے، فرمایا کھولو دروازہ، جنتی آیا ہے۔ ہم سوچ ہی رہے تھے کہ شاید ایک اور کے بھاگ جاگ گئے، نصیب چمک گئے، پر یہ تو کمال ہو گئی، دروازہ کھولا، یہ تو وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا۔ یہ ایک بار نہیں، دو بار جنت کی بشارت۔ اسی طرح سادہ انداز میں وہ آیا، چند گھڑیاں رکا، اجازت لی، چلا گیا۔ ساری رات ناز کرتے رہے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تیسری بار وہیں بیٹھے تھے، وہیں ہم حاضر تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا کھولو نا دروازہ، جنتی آیا ہے۔ فرماتے کمال ہو گئی، دروازہ کھولا تو وہی بھولا بھالا سا آدمی، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، سادہ بندہ، اور کوئی بڑی پہچان نہیں بظاہر۔ کہتے ہیں آئے، دست بوسی کی، وہ رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرا دل چمک رہا تھا، ناز کر رہا تھا، بار بار اس کے نصیبے کو سلامی دے رہا تھا۔ وہ گئے تو میں بھی اجازت لے کے سرکار سے ان کے پیچھے ہو لیا، اور جا کے سلام لی۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو 3 دن کے لیے آپ کا مہمان نہ بن جاؤں۔ بات بڑی انوکھی تھی کہ جس آدمی کا 3 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ مہمان بن رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں غریب آدمی ہوں، کوئی زیادہ بڑی تواضع یا خدمت نہیں کر سکوں گا، ہاں جو روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرماتے میں 3 دن اور 3 راتیں ان کے گھر رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کیا نیک عمل کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کی اتنے مقبول ہو گئے کہ 3 بار جنت کی بشارت، جاننا چاہتا تھا۔ لیکن میں دن بھر ساتھ رہتا، میں تو ان سے زیادہ صدقہ دیتا تھا، وہ تو پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتے۔ میں نے 3 راتیں وہاں بتائیں۔ حال یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے اور فجر کی نماز تک سوئے رہتے، اٹھ کے فجر جماعت سے پڑھتے۔ ہاں جب کروٹیں لیتے تو اللہ کو یاد کرتے، اور میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا۔ مجھے وہ کوئی چیز ملی نہیں جو میں ڈھونڈنے آیا تھا نا، جو میں پانا چاہتا تھا کہ آخر کیا کمال ہے کہ کریم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ فرماتے میں تیسرے دن جانے لگا اجازت لے کے، تو ان کی آنکھوں میں بھی سوال تھا اور میری آنکھوں میں بھی سوال تھا کہ میں عمل ڈھونڈنے آیا تھا، ملا نہیں۔ فرماتے انہوں نے پوچھ لیا آپ آئے بھی رہے بھی، تو یہ آپ اس معمے کو کھول دیں۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے بات کوئی بھی نہیں تھی، اور میں کوئی ایسا ضرورت مند نہ تھا کہ آپ کے گھر رہتا، پر میں دل کے ہاتھوں گویا مجبور ہو گیا تھا۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں 3 مرتبہ مدینے والے محبوب نے جنتی کہا ہے۔ میں تلاش کرنا چاہتا تھا، میں ڈھونڈنا چاہتا تھا، میں پانا چاہتا تھا وہ کیا ہے جو آپ کے نصیب کو اتنا اونچا لے گیا۔ تو کہتے ہیں وہ سادہ آدمی، اس نے گردن جھکا لی، اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے دیکھ تو آپ نے لیا ہی ہے، ہم جو ہیں کھلی کتاب ہیں۔ پھر کہنے لگے ایک بات ہے، اگر کہیں تو عرض کروں؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے فرمائیے۔ کہنے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں نا تو سب سے پہلے اپنا دل دیکھتا ہوں۔ میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، تکبر کوئی نہیں، کسی شخص کے لیے بلا وجہ میں نے بوجھ نہیں بنایا ہوں۔ میں ہر روز صبح اٹھ کے دل دیکھتا ہوں تو اسے صاف پاتا ہوں۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا سمجھ لگ گئی ہے،
آپ کا دل صاف ہے تو محبوب نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی.